अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज आलमी यौम इंसाफ के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने पैगाम जारी किया है। इंसाफ, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के आलमी उसूलों के साथ अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी का इरादा करते हुए उनका कहना है कि दुनिया को दरपेश दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, माशरों को जुल्म और जबर से बचाना, मौसमियाती तब्दीली, इंसानी स्मगलिंग और दीगर आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी ही वाहिद हल है। कौमी सतह पर हम बर वक्त मौसर और गैर जानिबदार इंसाफ की फराहमी, अदालती इस्लाहात, डिजिटल तब्दीली और अवाम बिलखसूस पसमानदा तबकों तक अदालती निज़ाम की रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान की अदलिया आलमी निज़ाम इंसाफ, खास तौर पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालतों की कोशिशों की भरपूर तायीद करती है। हम आलमी निज़ाम इंसाफ की कोशिशों की तायीद तो करते हैं, लेकिन क्या आलमी निज़ाम इंसाफ हमारे अदालती निज़ाम की तायीद करता है? आलमी सतह पर गिरती दर्जे बंदी से तो नहीं लगता। मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 56,559 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। 2024 के इंडेक्स के मुताबिक हम निज़ाम इंसाफ में 142 ममालिक में से 129वें नंबर पर हैं। जनूबी एशिया में बुनियादी हुकूक की फराहमी में हम 6 ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। सिविल जस्टिस में भी 6ठे नंबर पर है, जबकि क्रिमिनल जस्टिस में 5वें नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने पैगाम में कहा कि जहां नाइंसाफी हो वहां बदएतमादी, नफरत और इंतशार जन्म लेते हैं। पंजाब हुकूमत हर फैसले में इंसाफ को तरजीह देती है। बयानात और जमीनी हकायक यकसर मुख्तलिफ नजर आते, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड गवर्नेंस के बुलंद बांग दावे और आम पाकिस्तानी के मसाइल। इस वक्त दहशतगर्दी से बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली नजर आता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हालिया बारिशों से पंजाब में 63 से जायद अफराद जाबाक हुए, 300 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जिससे नाला लई की सतह कटारिया में 21 फुट, गवाल मंडी में 20 फुट तक जा पहुंची। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में 2 छोटे डैम्स टूटने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। नशेबी इलाकों में भी पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद फौज गवाल मंडी के इलाके में तैनात रही, जबकि चक्री रोड पर फंसी फैमिली को भी पाक फौज ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान हर साल ही सैलाब जो से दो चार होता है, इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होता है और गरीब की जिंदगी अजीरन हो जाती है। 2022 में मॉनसून की गैर मामूली बारिशों ने मुल्क के 1/3 हिस्से को जेर आब कर दिया था, जिससे 1700 से ज्यादा अफराद जाबाक हुए और 3.25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। नुकसानात का तखमीना $40 अरब लगाया गया। 2023 में सैलाबी सूरत हाल से 196 अमवात हुई और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने $816 मिलियन की अपील की, जिसमें से 90% से ज्यादा फंड्स हासिल हुए। तमाम इमदाद के इस्तेमाल पर कई सवालात उठे और शफाफियत का फुकदान नजर आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज NDMA का दौरा किया, उनको प्रेजेंटेशन दी गई, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया और हस्बे मामूल वजीर आजम साहब ने इस साल के तजुर्बे को मद्देनजर रखकर आइंदा की सालों की तैयारी करने की हिदायत जारी की। चौथा साल है और क्यों हमें बैक टू बैक इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है, वजूहात आज प्रोग्राम में जानेंगे। पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं उनकी स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे और क्या हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है वो किस हद तक इनफेक्टिव रहे उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मामलात पर अफाम तफहीम भी होती दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन 11 नशस्तों पर ये जो 6-5 का फॉर्मूला है, इस पर इत्तेफाक होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में भी सियासी फ्रिक्शन कम होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के जो 26 अरकान हैं उनकी मुअत्तली का मामला बहाली में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान साहब का कहना है कि मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। तमाम अरकान असेंबली रूल 233 के मुताबिक अपना रोल जो है वो निभाएंगे। एहतजाज में गालम गलौज की रिवायात को जो है वो नहीं दोहराया जा सकता। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आज इसी यौमे हम जो आलमी इंसाफ का दिन जो मना रहे हैं उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आज चीफ जस्टिस साहब का जो पैगाम था वो भी सामने आया और मैं ज़रूर कोट करती चलूँ उनकी स्टेटमेंट, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट है फॉर ऑल दी मेलोडीज इज द रूल ऑफ लॉ, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल, upholding the dignity of individuals and protecting societies from tyranny and oppression. वो ये भी कहते हैं at the national level we are committed to ensuring that access to justice is timely, impartial
اینڈ افیکٹو. اور ساتھ ساتھ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ریزالو کا اعادہ کرنا ہوگا کہ تمام ہم جو ہیں وہ کلیکٹیولی اس کو انشور کریں, کوآپریشن کے ساتھ کریں. علی ظفر صاحب, آج کے اس خاص دن پر جو کچھ آپ کی پارٹی جس نشیب و فراز سے گزر رہی ہے, کیا واقعی میں آپ کچھ ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو جس کا چیف جسٹس صاحب ذکر کر رہے ہیں, جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ ٹائملی, امپارشل اور اس کی ایکسس جو ہے وہ افیکٹو بھی ہے؟ جی دیکھیں, جو جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے, جسٹس کا تعلق ہے, انصاف کی فراہمی کا تعلق ہے, جلد اور صاف اور آزاد انصاف یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا, اور اس پہ ایک نہیں بے تحاشا ججمنٹس آ چکی ہیں. پوری دنیا کی اس پہ ایگریمنٹ ہے, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے یونائٹڈ نیشنز کی, جس پہ ہر ملک کا دستخط ہے, اور وہ پاکستان کے قانون کا بھی حصہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رول آف لا قانوناً ہمیں ہمارے پاس, سب کے پاس حق موجود ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رول آف لا جہاں نہیں ہوتا, جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, وہ قوم ترقی بھی نہیں کر سکتی, وہ قوم میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی, اس میں کوئی اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. ان ساری حقیقت, یہ سارے جو حقائق ہیں, اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہاں سیاسی طور پہ بھی اور ایک عام شہری کو بھی انصاف ملنا بہت مشکل ہے. عام شہری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ 30 سال بعد فیصلے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارا قانون کا بھی مسائل ہیں, اس میں ہمارے جوڈیشری کے بھی مسائل ہیں, اس میں ہمارے وکلا کا بھی قصور آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے. اس میں تو جو قانون سازی کرتے بھی ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, اس لیے امپلیمنٹیشن کا بھی قصور ہے. تو بہت سارے اس میں ایشوز ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہے اگر ہم نے رول آف لا عام شہری تک پہنچانا ہے. علی ظفر صاحب, جہاں پر آپ کی پارٹی کے چیئرمین گوہر صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کو سے اپیل کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دیا جائے, آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ یہ ڈیمانڈ پوری کر پائیں گے؟ جی دیکھیں, بالکل. تو دوسرا طرف جو ہے ایک سیاسی انتقام جو لے رہی ہے حکومت, اور جس طرح کے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف اور ہمارے دیگر جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بنائے گئے ہیں, جھوٹے اور بے بنیاد کیسز, وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں ان میں بھی ہمیں انصاف تاخیر سے مل رہا ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں انصاف ابھی تک فراہم نہیں ہو رہا, ان کیسوں کی سنائی نہیں ہو رہی. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, جو خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں, مثلاً توشہ خانہ 1 کیس نیچے سے جیل ٹرائل ہوا اور اس میں فیصلہ ان کے خلاف آیا, ہائی کورٹ میں جا کے وہ سسپینڈ ہوا. سائفر کیس نیچے اگین جیل ٹرائل میں ان کی سزا ہو گئی, ہائی کورٹ میں جا کے وہ کیس ختم ہوا. جو ان کا عدت کا کیس تھا, نیچے ان کو سزا ہو گئی, اوپر سے انصاف جا کے ملا ہائی کورٹ سے. اسی طرح جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اور جو القادر کیس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. القادر کیس میں سزا ہو گئی ہے لیکن ہائی کورٹ سن نہیں رہا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں, جو ہمارے بہت سارے قائدین ہیں جو جیل میں پڑے ہیں, جن کا کیسز نہیں چل رہے. شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, اجاز چودھری صاحب, یہ سارے جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں, ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, ان کو بیل نہیں مل رہی. تو یہ بھی ساری رول آف لا کی خلاف ورزی ہے. اور میری نظر میں اگر التجا کی جائے تو سارے چیف جسٹسز جتنے ہائی کورٹس کے ہیں اور پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے, یقینی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جورسڈکشنز میں کیا انصاف نہیں مل رہا کسی کو. یہ ایک ان کا ذمہ داری ہے. تو میں خیال اپیل تو کی جا سکتی ہے ان کو. بٹ علی ظفر صاحب, جو حالات کا جس پر آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور جس قسم کا ہم نے حال ہی میں سیناریو دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, کیا یہ آپ سمجھتے کہ امید ابھی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے, تاکہ آپ ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک فیئر ٹرائل کو انشور کیا جائے, اور جو پولیٹیکل پرسیکیوشن نظر آ رہی ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اس
طرح سے دکھائی دیں تو، اور آپ ہمیشہ سے آپ کرٹیکل رہے ہیں، آپ حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ جسٹس کو، انصاف کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کرتی ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. جی بالکل، اور یہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ضیاء الحق کے بعد، انہوں نے نیب کا احتساب کا قانون بنایا اور پھر اس کو انتقام لینے کی کوشش کی، اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا جو ان کا احتساب بیورو تھا اس کے ذریعے بے نظیر بھٹو اور ان کی جو پارٹی تھی اس کے خلاف کیا گیا. بے نظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ آئی، انہوں نے اپنے قانون میں تبدیلیاں کر کے اس کو پی ایم ایل این کے خلاف کیا گیا استعمال. اس کے بعد جب اب ہماری حکومت آئی، اب تو انتہا ہو گئی. اب تو ایسے ایسے کیسز ہوئے اور ایسے ایسے بے بنیاد اور جھوٹے کیسز اور جیل ٹرائلز ہوئے کہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا تھا پہلے. تو اس وقت تو انتہا ہو رہی ہے اور انتقام کی انتہا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تاریخ دیکھیں تو شاید ضیاء الحق کے شروع جب وہ آئے تھے، جب انہوں نے بالکل آئین ختم کر دیا تھا، تب بھی شاید ایسے کیسز نہیں ہوتے تھے، ملٹری کیسز. وہاں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی فیئرنیس کی کوشش کی جاتی تھی، کم از کم دکھانے کے لیے، کنزمپشن کے لیے. یہاں تو اب یہ بھی کوئی جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، میں ان سارے کیسوں میں دیکھتا ہوں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، میں اس میں وکیل ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں تو فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. جو ڈائریکشن دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں. ایک طرف علی ظفر صاحب لیگل جو چیلنجز ہیں، بیٹل ہے، وہ آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ تحریک کی بات کریں. میں آگے بڑھتی ہوں، اور ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے علی ظفر صاحب کہ ایک طرف آپ کے جو پنجاب اسمبلی کے جو 26 اراکین ہیں ان کی معطلی کا معاملہ تھا، وہ جو نااہلی کی ریفرنس کی جو تلوار لٹک رہی تھی ان کے سر پہ، اس حوالے سے جو پیش رفت نظر آتی ہے پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جو یہ مذاکرات ہیں وہ کامیاب رہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا اناؤنس کیا گیا، اسپیکر صاحب کی رولنگ کے بعد یہ بحال بھی ہو جائیں گے. دوسری طرف کے پی حکومت اور وہاں اپوزیشن کے درمیان بھی باقاعدہ طور پہ ایک 6-5 کا جو فارمولا ہے وہ بھی کوئی کسی حد تک طے پا گیا ہے، اتفاق ہو چکا ہے بلا مقابلہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے. یہ کیا کہا جا سکتا ہے سیفلی علی ظفر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک ریکنسلیٹری موڈ میں چلی گئی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، میری نظر میں ان کی جو رولنگ تھی بالکل ان کی کوئی پاور ہی نہیں، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں اس طرح کی رولنگ دینا، اور ان کی کوئی پاور اور طاقت ہی نہیں آئین کے تحت کہ وہ 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجیں. تو میرا خیال ہے وہ معاملہ تو اگر وہ طے نہیں کرتے خود تو پھر ہم قانونی طور پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کسی کی مفاہمت ہے. انہوں نے نہیں، لیکن مذاکرات تو آپ دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان. جی، اور جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے، سینٹ کی سیٹوں کا تعلق ہے اور سینٹ کی سیٹوں کی الیکشنز کا تعلق ہے، کے پی کی اسمبلی نے ووٹ کرنا ہے اور وہ ووٹ کر کے جتنی بنتی ہیں نمبرز اس کے مطابق وہ الیکٹ کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کئی بار کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور کتنے لوگ اس طرف سے آنے ہیں، تو پھر کئی بار آپ ان کے ساتھ الیکشن کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اور آپ ان کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اگر 4 بندوں نے آنا ہی ہے تو پھر آپ کے جو بھی آئیں گے وہ ان اپوزڈ آ جائیں، اور ہمارے اگر اتنے ایکس نمبر نے آنا ہے تو پھر وہ ان اپوزڈ آ جائیں. یہ نارملی اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ میں تو بہت سارے الیکشنز فالو بھی کیے ہیں، کنٹیسٹ بھی کیے. ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اگر ٹیکنوکریٹس کی 2 سیٹیں ہیں اور دونوں پارٹیز کے پاس یا دونوں اپوننٹس کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ ایک سیٹ لے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ الیکشنز نہیں کرائے جاتے. وہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ان اپوز کر لیں گے اگر تیسرا کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو. اسی طرح ویمن سیٹس کا ہے اور اسی طرح جنرل سیٹس کا. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور نمبرز میں آپ کتنے لوگوں کو آپ کے جو نامنیز ہیں، کتنے نامنیز آپ کے سینٹ کی سیٹ جیت سکتے ہیں. اور اگر وہ کنفرم ہو جائے اور کسی بھی سیٹ پہ ڈسپیوٹ نہ ہو تو پھر آپ کو الیکشن ان پہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھوتا ہے، لیکن جہاں کوئی ایسی سیٹ ہو جہاں آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک پارٹی کا چانس ہے کہ وہ جیت جائے تو پھر اس کو اس سیٹ پہ لیے کنٹیسٹ کرنا چاہیے.
پھر تو کنٹیسٹ ہوگا. تو یہ نمبرز کی گیم ہوتی ہے, نمبرز کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ رات تک بھی بتایا جا رہا تھا کہ کے پی حکومت اور جو اپوزیشن اراکین ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ حتمی طور پہ کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹس بہرحال سامنے آ جائیں گی. بٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے علی ظفر صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں, وہ غصہ ہیں. لاسٹ بھی جا کے جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد جب کچھ جو احوال سامنے آیا تھا اس میں بھی ان کی طرف سے جو بات کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان فائٹنگ ہے, جو رفٹس ہیں, جو انٹرنل رفٹس ہیں, اس پر وہ پریشان ہیں اور جو انہوں نے ہدایات بھی جاری کی تھی. ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر علی ظفر صاحب, کیونکہ آپ کے جو مخالف ہیں, جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپس میں اتنا الجھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تحریک کے حوالے سے. جی دیکھیں, پلان تو تحریک کے بارے میں بالکل ہے اور بن رہا ہے, اور وہ ہماری, جیسا میں نے کہا, عمران خان صاحب نے جب پرسوں اناؤنس کیا کہ 5 تاریخ کو اس کا کلائمیکس ہوگا تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہا. اس سے پہلے ضرور میں ایڈمٹ کروں گا کہ واقعی کچھ کنفیوژن ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے کہ 5 اگست ہے یا کچھ چینج ہے تاریخ کی, یا کوئی اسٹریٹجی میں 90 دن آ رہا ہے, اس قسم کی باتیں شروع ہوئی تھیں. لیکن جب عمران خان صاحب نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے تو اس کے بعد اب کوئی نہ مخالفت ہے اس پوائنٹ پہ, نہ کوئی اس پوائنٹ پہ کسی قسم کا ابہام ہے. اب اسٹریٹجی اسی پہ ہے اور کنسنٹریشن جو ہے پوری جو ذہن ہے اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہے. بٹ علی ظفر صاحب, پیک 5 اگست کو پیک کیسے اٹین کیا جائے گا؟ کل وہ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو لاہور کا جو ایک ہم نے دیکھا ایک پورا یاترا تھا جو پارلیمنٹیرینز کو لے کر جایا گیا تھا, وہ کہتے ہیں پہلا فیز کا آغاز وہیں سے ہو گیا ہے. وہ تو کلیئرلی سینٹ کے انتخابات اور مرزا آفریدی صاحب کے نام کے فائنلائزیشن کے حوالے سے پہلے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی وہ بہرحال وہ لسٹ میں بھی بات سامنے آ گئی. سو یہ تحریک کا آغاز آپ بھی کہتے ہیں کہ لاہور سے ہو چکا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ تو ایک تاریخ کا آغاز تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہی تھا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی گیٹ ٹوگیدرز ہو رہی ہیں اور آپ کو شاید سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہی ہوگی, اور اس کو اب مومنٹم کو آگے بڑھانا ہے. جو پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی وہ تو اپنی جگہ درست ہے, وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پارلیمنٹیرینز بھی اکٹھے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک تسلسل ہے, اور اس کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ اگر میں نے ڈیٹیلز بتائیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسری طرف سے پہلے سے ہی اس کو نلیفائی کیا جاتا ہے. بالکل, اور بلکہ آپ لوگ کی میٹنگز کے احوال بھی سامنے آتے ہیں تو بڑا, آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگ کی قیادت کی طرف سے, کچھ میڈیا کا بوائکاٹ کا بھی کہا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب, ود آل ڈیو رسپیکٹ, صحافیوں کا کام ہے, خبر ملتی ہے اس کی تصدیق بھی وہ کراتے ہیں, خبر شیئر بھی کرتے ہیں, ویریفائڈ خبر شیئر کرتے ہیں. بیرسٹر سیف سے متعلق آج ہمارے ایک سینئر کولیگ ہیں, ان کی جانب سے جب کہا گیا کہ جی وہ بڑے نالا تھے اس بات پہ کہ اگرچہ جو نام سینٹ کے اس کینڈیڈیٹس کے حوالے سے جو فائنلائز ہوئے ہیں اگر اس سے کوئی بات اگر اس میں رد و بدل ہوگی تو وہ شاید استعفیٰ دے دیں گے, جس پر آپ کی جماعت نے تو ایک چینل کا بوائکاٹ کر دیا. لیکن کیا عمران خان صاحب نے ہی یہ نام, جو 6 نام سامنے آئے وہ انہی کی طرف سے فائنلائز کیے گئے تھے؟ کیونکہ بہنوں نے جو بات آ کے باہر کہی اور جو ان کی ٹویٹ میں ذکر تھا وہ تو مشاورت پہ زور دے رہے تھے. دیکھیں, جہاں تک تو بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا, میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں, اور میری ذاتی رائے میں بائیکاٹس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے, چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو, آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن کریں اور اس پہ اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں. تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو ایک طرح سے آپ کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کرتے, آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں. اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ سینٹ کے ٹکٹس کا فیصلہ کس نے کیا ہے. میں لے کے جا رہا تھا ملنے کے لیے خان صاحب کو, ساری ڈیٹیل لے کے جا رہا تھا تاکہ ان کا فیصلہ خود سن سکوں, لیکن چونکہ میری ملاقات نہیں ہو سکی, میرا نام لسٹ میں نہیں تھا تو میں اندر نہیں جا سکا. تو اس کے بعد بیرسٹر سیف گئے
اور ہمارے ایک بیرسٹر ظہیر صاحب ہیں وہ گئے اندر اور انہوں نے جو تصدیق کی ہے ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے بعد اس کی پریس ریلیز بھی کی ہے. انہوں نے جو نام دیے ہیں وہ عمران خان صاحب نے ہی ان ناموں کو فائنل کیا ہے. تو میرا بھی یہی موقف تھا کہ الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ کرنا ہے سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے اس کو صحیح غلط کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے کرنا ہے. تو انہوں نے جب ایک بار کر دیا تو میرا خیال ہے یہ حتمی فیصلہ ہے. جہاں تک جو کنفیوژن ہے کہ وہ نہیں تھے یا انہوں نے کیا کہا وہ اب اگر دو لوگ تصدیق کر رہے ہیں اس کی تو میرا خیال ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات نکلی کہ یہ ہدایت نہیں تھی تو اگلی میٹنگ میں پتہ چل جائے گا پھر کارروائی ہوگی. لیکن اس وقت تک تو آپ کو کلیئرٹی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ لسٹ میں جو آئی تھنک پبلش بھی ہو گئی ہے جو لسٹ میں شامل کیے گئے اور جو اناؤنس ہوئے وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اپروو کیا. اور الیزابتھ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو مرزا افریدی صاحب نیم بیکاز آپ کے ہی پارٹی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کافی اپوزیشن بھی ہے ان کے نام پر جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی لائلٹی اور خدمت کو پریفرنس دی جائے گی اور ایک گراس روٹس ورکر کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی بجائے اس کے کہ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اس کو. دیکھیں جی جہاں تک کسی سینیٹر یا نامنی کی شخصیت کا تعلق ہے اور ان کے خلاف کوئی ہے یا نہیں ہے ان کے فیور میں کوئی ہے یہ تو ہر نامنی اور ہر سینٹ کے الیکشن میں یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں کچھ ان فیور ہوتے ہیں کچھ میرٹس دیکھتے ہیں کچھ ڈی میرٹس دیکھتے ہیں. لیکن جب ایک بار عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو میرے لیے تو ہر جو بھی نامنی ہے پھر اس کے بعد وہ ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر کا نامنی ہے اور میرے لیے قابل عزت ہے اور میں ان کے پرسنل ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میری نظر میں وہ اب خان صاحب کے کینڈیڈیٹس ہیں اور بہت ان کی وہ میرے الٹیمیٹلی سینیٹرز بنیں گے میرے کولیگز بنیں گے. تو مجھے کوئی کسی قسم کا کسی کے خلاف کوئی نہ تو شک ہے نہ شبہ ہے نہ میرے کوئی رنجش ہے. میں تو کہوں گا کہ موسٹ ویلکم اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کام ہوگا. تو وہ بہرحال جو لوگ بات کرتے ہیں فار اور اگینسٹ یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو آپ کوئی بھی 100% کسی سے خوش نہیں ہو سکتا. رائٹ. اور الیزابتھ صاحب آخر میں جو ہم پروٹیسٹ کی بھی بات کر رہے تھے کون کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑی تذبذب نظر آ رہا ہے کون لیڈ کرے گا اس آپ کی احتجاجی تحریک کو اور عمران خان صاحب کے بیٹوں سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے آلدو حکومت کہتی ہے کہ وہ آئیں گے نہیں اور اگر وہ آتے ہیں تو وہ بالکل آ کے ملاقات کر لیں لیکن اگر وہ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے پھر تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا. کیا وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ارادہ تو ضرور رکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے اور وہ چاہتے ہیں اپنے والد صاحب سے ملنا. وہ ان کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے اور یقینی طور پہ جو میری بات ہوئی ہے مختلف حکومت کے اراکین سے مختلف پروگرامز پہ بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے تو انہوں نے کہا ہے کہ موسٹ ویلکم وہ آئیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ملاقات کا. اب جہاں تک احتجاج میں شامل ہونا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ شامل ہوں اور میری نظر میں کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا اگر وہ شامل ہونا چاہیں کیونکہ ان کا بھی حق ہے شامل ہونا. احتجاج میں شامل ہونا نہ آئین آپ کو روکتا ہے نہ کوئی قانون روکتا ہے چاہے آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں بھی کوئی نہیں روکتا. اسی طرح جب باہر کے لوگ ادھر آ کے کوئی اسپیچز دیتے ہیں کوئی کانفرنسز میں حصہ لیتے ہیں کوئی گیدرنگز میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ فریڈم آف موومنٹ فریڈم آف اسپیچ جو ہے جو اظہار رائے کا حق ہے اور اظہار کا حق ہے یہ سب پہ لاگو ہے جو بھی پاکستان میں ہے. رائٹ. اور الیزابتھ صاحب ایک سوال آخر میں جاتے جاتے عمران خان صاحب کی کنڈیشن سے متعلق انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل ٹویٹ کر کے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سینکڑوں پاکستانیوں کے جو قاتل ہیں وہ بھی بہتر کنڈیشن میں اسی جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے اور شیخ وقاص صاحب بھی بتائے تھے ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے جس قسم کی کنڈیشنز میں رکھا ہوا. آلدو حکومت اس کے برعکس بتا رہی ہے وہ کہتی ہے بہت زیادہ فیسلٹیز ان کو ایک آرڈنری پرزنر کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اب تک پٹیشن کوئی کیوں نہیں کی ان کنڈیشن سے متعلق؟
جی دیکھیں، میں عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں ان کو ادھر، میں تقریباً ہفتے میں 2 بار ان کو ملتا رہتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے نہیں مل سکا، لیکن ویسے میری ملاقات ہوتی تھی. تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک جیل اتھارٹیز کا تعلق ہے، وہ تو آبویسلی وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کیوں کہیں گے، کیوں مانیں گے کہ انہوں نے فیسلٹیز نہیں دی؟ تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پٹیشنز فائل ہوئیں، اور جب بھی ایک کمیشن آتی ہے عدالت سے تو فیسلٹیز بحال ہو جاتی ہیں. جب وہ کمیشن جاتی ہے تو جتنی فیسلٹیز ہیں ان کی لے لی جاتی ہیں. کئی بار ان کو میں ملا ہوں تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا، یعنی کہ ان کو ہفتے ہفتے تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ان کے پاس کمیونیکیشن نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی کتاب نہیں. ان کو بالکل بند رکھا گیا ہے. اور کئی بار یہ درست ہو جاتا ہے جب بھی شک ہو کہ عدالت کی طرف سے کوئی آنے لگا ہے تو یہ ساری چیزیں بحال ہو جاتی ہیں. ان کو ان کے بیٹوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کو فون کی ایک فیسلٹی دی تھی، ہر ہفتے میں ایک بار فون کریں، ان کو نہیں دیا جا رہا. تو ہم عدالت کے پاس تو کافی پٹیشنز پینڈنگ ہیں، اور عدالت کے بہت سارے حکم بھی ہیں جس میں کہا گیا کہ فیسلٹیز دی جائیں. وہ الگ بات ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو صرف تب ہوتی ہے جب عدالت کی طرف سے کمیشن جائے. تو یہ ایک جب بھی انہوں نے ٹارچر کرنا ہو تو ساری فیسلٹیز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جب پریشر زیادہ ہو تو دے دیتے ہیں. تو یہ 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ علی ظفر صاحب فار جوائننگ اس. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں، ماہر ماحولیات. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اسی بات سے کہ 2022 میں بھی ہم یہ بات کہے تھے، 23 میں بھی، ایوری ایئر یہ ایک پورا پیٹرن ہے جس میں آپ آبزرو کر رہی ہیں کہ یہ شدت نظر آ رہی ہے، ایکسٹریم ہمیں اب ویدر کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو پورا ماحولیاتی جو تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور الارمنگ اس وقت اسکیل پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس سے بڑے لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ایسا ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک فیس کر رہا ہے، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ہے یہ مسئلہ زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے. اب پاکستان کی بات کریں تو کلائمیٹ رسک انڈیکس رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان 2022 میں نمبر 1 پہ تھا. اگر ہم رسک انڈیکس کی بات کریں، ولنریبلٹی کی بات کریں، ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ارلی وارننگ سسٹمز فیل ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو دریائے سوات پہ ابھی ٹورسٹ گئے ہوئے تھے، ان کا جو اپنی جان سے انہوں نے جو ہے وہ جان گوائی کیونکہ سیلابی ریلا اچانک آ گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز کام نہیں کر رہے، فیل ہو گئے ہیں. جو ہم انویسٹ بھی کر رہے ہیں اس میں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ اویئر کر سکے. دوسری بات یہ کہ جو ہم دریاؤں کے اوپر نالوں کے راستے کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن کرتے جا رہے ہیں، پرانے درخت کاٹتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ دریا کاٹا اور وہاں پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی بناتی. آج پنڈی اسلام آباد میں یہی مسئلہ ہے. بارش تو ہونی ہے، کلائمیٹ چینج ہونا ہے، لیکن ہم لوگ اس کے امپیکٹس کو مزید بڑھا رہے ہیں یہ کام کر کے. اس کے علاوہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی بغیر دیکھے انویسٹمنٹ کری جا رہے ہیں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو کہ آگے اگلے کچھ سالوں میں کلائمیٹ چینج پرون ہے ہی نہیں، وہ تباہی کا سامنا فیس کریں گے. ابھی آج ہی کے دن آپ دیکھ لیں کتنی سوسائٹیز میں اتنا پانی ہے کہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کرنے میں اس کو اتنا مسئلہ آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جو سب سے اہم کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہم گلوبلی ایک کلائمیٹ ایمرجنسی کی اسٹیٹ میں ہیں، لیکن اپنے ملک میں ہمیں انفراسٹرکچر کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کلائمیٹ چینج پلاننگ پروسیس میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کیوں ریلائی کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فنڈ آئے گا، فائنینسنگ ہوگی تو ہم کلائمیٹ ایکشن کریں گے. اور ڈاکٹر زینب میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی، چونکہ آپ جیسے تمام ایکسپرٹس جو کہ گائیڈ ان کو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حکومت کی سطح سے کچھ اپروچ کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا ایک میکنزم بنایا جائے کہ آپ لوگ سجیشنز یہ جو اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہیں وہ تمام چیزیں روپن کر کے اس ڈیزاسٹر کو اوائڈ کیا جا سکے، ایورٹ کیا جا سکے، تاکہ ہر سال ہم یہی ڈسکس نہ کر رہے ہوں، اسی طرح سے ہماری جانیں جو ہے وہ ضائع ہوتے ہوئے نہ دیکھ رہے ہوں. جی بالکل، ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ بالکل وہ بلاتے ہیں، عوام کو شامل کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ریکمنڈیشنز شیئر ہوتی ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم وہ ریکمنڈیشنز اس طرح سے پک نہیں کی جاتی ہیں، اس طرح سے انفورس نہیں ہوتی جس طرح سے ہم پروپوز کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت سول سوسائٹی کا بہت پریشر ہے آپ کی حکومت پہ بھی کہ کلائمیٹ ایکشن اسٹرینتھن کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں لوکل گورننس سسٹم جو ہے اس وقت نہیں ہے. آپ جتنی بھی اچھی پالیسیز
पॉलिसीज बना लें, जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा वो पॉलिसी आपके लोगों तक पहुंचेगी नहीं, इन्फोर्स ही नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग अगर आ भी रही है तो जब तक वो एक आम किसान जो जिसकी फसल तबाह हो रही है, एक गरीब आदमी जिसकी गाड़ी याला बारी से अचानक तबाह हो रही है, जिसके पास एक ही एसेट है, तो उसको लॉस एंड डैमेज वहां पे हमें रिड्यूस करना है। वहां तक आपकी फाइनेंसिंग कैसे पहुंचेगी जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा? तो क्लाइमेट चेंज आपका ग्लोबल तो है, लेकिन डिजास्टर जो है वो आपके लोकल मिस गवर्नेंस की वजह से क्रिएट होता है, जिसमें हमारा बहुत हाथ होता है जब हम पॉलिसीज इन्फोर्स नहीं करवा सकते। राइट। एंड डॉक्टर ज़ैनब, आप इवन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काफी ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे दिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए और अपना रोल प्ले करे। हम मुल्क में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस तक बड़े महदूद हो गए हैं। हर साल हम 8 अक्टूबर को जो है वो पैम्फलेट्स एनडीएमए की तरफ से वो ब्रोशर्स जो है वो लीफलेट्स जो है वो स्प्रेड किए जा रहे होते हैं, लोगों में जो है तकसीम किए जा रहे होते हैं, लेकिन उसी तक हम महदूद हो गए अनफॉर्चुनेटली। प्राइवेट सेक्टर को मजीद इसमें क्या रोल प्ले करने की आपके ख्याल में जरूरत है और आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करें? ताकि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर काम करना नहीं चाहता, क्लाइमेट एक्शन करना नहीं चाहता। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल करना चाहते हैं। उनके सीएसआर में इतना बजट होता है कि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत से अच्छे इकदाम में। मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी डायरेक्शन चाहिए आपकी हुकूमत की तरफ से कि एग्जैक्टली कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में अभी आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक जहां हम कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स करवाते हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना बहुत जरूरी है, उनकी राय लेना जरूरी है, उनके मामलात क्या है और उनको किस तरह से हम उनका फाइनेंस कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। राइट। एंड डॉक्टर ज़ैनब, लास्ट में चूंकि आज भी हम सुन रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब एनडीएमए का दौरा उन्होंने किया, उनको प्रेजेंटेशन दी गई और फिर उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो इशू किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इस साल के जो तजुर्बा है इसको मद्देनजर रखते हुए आइंदा साल की जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप किया जाएगा। एंड येट हम शायद इस बात से भी ये अखज़ करते हैं कि इस बार के भी लॉसेस को वो रियलाइजेशन उस सतह पे नहीं हो पा रही है। जो हमेशा इल्ज़ाम एक आयद कर दिया जाता है डॉक्टर ज़ैनब वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पे भी कि ये नहीं समझ पा रहे होते हैं, ये अवेयर नहीं होते हैं, ये जाके अब जैसे आप स्वात की भी मिसाल कोट कर रही थी जिसमें अगेन बहुत सारे लोग थे जो कि विक्टिम को ब्लेम कर रहे थे कि जी ये क्यों वहां पर चले गए। उन लोगों के लिए, तमाम जो आवाम है हमारी, उसके लिए भी आप समझते हैं कि हिदायत जारी करना या उनको अवेयर करने की अशद जरूरत है? देखें, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी आवाम को आप कैसे अवेयर करते हैं, आवाम के लिए कैसे हिदायत जारी कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके टीवी चैनल्स मौजूद हैं जिसके जरिए आप आवाम को आगाही मुहिम करवाएं। जैसे हम लोग इलेक्शंस के दौरान अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, मेरे ख्याल से उसी तरह से क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी की सिचुएशन यही है कि आप उसी तरह से मुहिम चलाएं, आवाम को आगाह करें कि सैलाबी सूरत हाल है। एनडीए में तो अपना रोल अदा करे, लेकिन आपके सूबे हैं, आपके मजीद शहर हैं, आपकी वो आवाम है जो इतना अंडरस्टैंड नहीं करती। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी, सबसे पहला स्टेप ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि 2022 बल्कि उससे पहले 2010-11 भी एक आई ओपनर था। 2022 के बाद तो हमें मतलब एक्शन कर लेना चाहिए था। हम मजीद अगले सालों का इंतजार क्यों करते हैं? तो उस एक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मजीद जरूरत है कि आपकी आवाम में इस वक्त कितना रुझान है, कितनी आगाही है इस चीज को लेकर। क्या दरख्त लगा लेना काफी है? जैसे मैंने बात की, क्या रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड लेना क्या ये जरूरी नहीं है? मेरे ख्याल से इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि अगले साल अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि अभी जो हो रहा है हमें उसके लिए कैसे एफर्ट करना है। हमें इमरजेंसी की सूरत हाल, आपको मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, क्लाइमेट इमरजेंसी। अगस्त तक आपके मजीद स्पेल आने हैं मानसून के, आपके शहर तबाही के दहाने पे खड़े हुए, तो इमरजेंसी नाफिज करें ताकि आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस उस तरह से वो अलर्ट पे रहें और आवाम जो है, ये जो आप इतनी डेथ्स रिपोर्ट हुई है पंजाब में, इस चीज से हम बच सकें। क्योंकि आप डॉक्टर ज़ैनब आप कह रही हैं कि टेस्टिंग स्पेल जो है ये कंटिन्यू करेगा, अगस्त तक प्रिवेल करेगा? जी बिल्कुल, ये तो आपके मार्च अप्रैल में यूरोपियन कमीशन ने आपका सैटेलाइट डेटा शेयर किया हुआ है कि उन इलाकों में इस साल इतनी बारिशें होनी है जिसमें 2022 में नहीं थी। जैसे पिंडी इस्लामाबाद ले लें, 2022 के सैलाब में इतना स्पेल नहीं था, अभी मजीद स्पेल आने हैं। अगस्त तक 6-7 स्पेल तो आपके आने हैं। दिस इज प्रेडिक्टेड, दिस इज समथिंग जो आपको पहले से पता है और ये होना है। मजीद बारिशें हैं अभी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड के जो हुकूमत है जिसने तमाम तर इक़दामात लेने हैं, तमाम रिस्क को मिटिगेट करने का काम
ہماری حکومتوں کا ہے, ہمارے اداروں کا ہے, جہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو فوکاسٹ, جو وارننگ, ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ کس حد تک انفیکٹو ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ 4 years in a row ہم ابھی بھی وہی ہر جولائی اور اگست میں یہی لاسز جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹجیز پہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہیں کہ اس بار کے تجربے کو دیکھ کے اگلے سال کی ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے. اگست تک یہ اگر اسپیل پورا جاری رہ رہا ہے تو یہ اور مزید کتنی تباہی سے دوچار کرے گا. اور میری ریکویسٹ تمام, ایون جس طرح ڈاکٹر زینب نے بھی کہا کہ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں میں بھی آگاہی آپ نے جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے پھیلانی ہے, لوگوں کو اویئر کروانا ہے ولنریبل کمیونٹی سے جو اس وقت خمیازہ اٹھا رہے ہیں. بلٹنز میں بھی, نیوز بلٹنز میں بھی کم از کم ایک خبر ضرور جو ہے, اور پورے آل تھرو دا ایئر آپ کی کلائمیٹ ایمرجنسی کے حوالے سے ضرور شامل ہونا چاہیے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.